अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लगन न्यूज में खबर आपके लिए, आइए मुलाजा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लगन न्यूज और मैं हूं बाबू पाकिस्तानी पूरी लगन से। तो नाजरीन, मैं आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूं, अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कि आप भी उनसे तारीफ करेंगे तो हैरान भी होंगे और खुश भी होंगे। जालमाना इक़्तिदार के खिलाफ और जालमाना कुव्वतों के खिलाफ वो एक जंग लड़ने के लिए उठे हैं। माशाल्लाह हम उनको दाद देते हैं और आप भी दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे। तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें। थैंक यू। जनाब अब्दुल्ला मुजाहिद साहब इस वक्त हल्का NA 118 में वो एज ए MNA वो खड़े हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उनके बारे में हम बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या हाल? खैरियत सर? जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें ये टाइम दिया थोड़ा सा। तो उसमें मैं आपसे पहला सवाल ये करता हूं सर कि इमरान खान साहब जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपके मुकाबले में आ रहे हैं और लोग हैरान हैं कि वो 9 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसमें हमारा इलाका जिला ननकाना भी आता है, NA 118। तो उसके आप मद्दे मुकाबल सीना तान के खड़े हैं। तो क्या ख्याल आपके ज़हन में आया कि इतने बड़े एक्स प्राइम मिनिस्टर के सामने आप खड़े होंगे और आप जीत जाएंगे इंशाल्लाह, हम दुआ करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस अज़म, इस इरादे के साथ और पूरे यकीन के साथ मैदान अमल में आया हूँ कि वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। बेशक। दूसरी बात यह है कि मैंने आखिरी दिन अपनी वो एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करवाई है जी। आखिरी दिन मैंने देखा कि हमारे हल्के से कौन है जो इनके मुकाबले में खड़ा हो। चंद लोगों ने दरखास्तें जमा करवाई, लेकिन वो दरखास्तों की हद तक वो ना इलेक्शन लड़ रहे ना कैंपेन कर रहे हैं अभी तक भी जी। मैंने ये सोचा कि ये इम्पोर्टेड जो कैंडिडेट हैं, डॉक्टर शदरा साहबा भी मुरीदके से तशरीफ़ लाई थी, मुसल्लत की गई थी, और ये खान साहब जो है ये भी माशाल्लाह बनी गाला से तशरीफ़ ला रहे हैं। क्या हमारे NA 118 में ऐसा कोई बंदा नहीं जो इस आह के हल्के की नुमाइंदगी कर सके? वाह, सही है। इस इरादे और इस जज्बे के साथ मैं मैदान में आया हूँ कि ये जो आवाम है ये बाशऊर है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये अपने ही आदमी को इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे, मुकामी आदमी को सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात ये है कि खान साहब जो हैं वो कई हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो खान साहब ने तो इलेक्शन जीत के भी इस्तीफा ही देना है। बिल्कुल। उनका कोई खिदमत का ये इरादा नहीं है कि वो असम्बली में जाएंगे या जाकर काम करेंगे। उन्होंने तो पहले इस्तीफा दिया और फिर वो इस्तीफा दे देंगे। तो इस तरह तो वैसे ही ये मैं समझता हूँ ये मजाक होगा हमारे के साथ। तो अवाम को चाहिए कि वो ऐसे आदमी को सपोर्ट करें जो जाके असम्बली में नुमाइंदगी करे। तो इस हवाले से मैं मैदान अमल में आया हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि ये हल्का इंशाल्लाह मेरे साथ मोहब्बत करेगा और इम्पोर्टेड कैंडिडेटों को रिजेक्ट करेगा और मुझ जैसे एक आम आदमी को जो आम तक जो एक हमारे इलाके में जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ बैठने में, बात करने में हमारे साथ किसी को शर्म महसूस नहीं, ना हम किसी से करते हैं, ना हिचकिचाहट होती है और ना ही किसी को इंशाल्लाह हिचकिचाहट होगी। तो ये जब छोटे मोटे काम होंगे तो इमरान खान साहब को कहाँ से तलाश करेंगे या मोहतरमा साहबा को कहाँ से तलाश करेंगे। और पहले भी मोहतरमा साहबा को भी ये हल्के के दोस्त आजमा चुके हैं एक दफ़ा। हमने भी ये गलती की, हम उस वक्त मजबूर हुए जब पार्टी ने ये फैसला हम पे मुसल्लत किया, लेकिन अब हम इंशाल्लाह पूरी जुर्रत के साथ राय मनसब अली खान का पूरी फैमिली घर हमारे साथ रहे, तौसीफ साहब, और हम इंशाल्लाह कैंपेन कर रहे हैं। तो लोग हमें बुला रहे हैं, फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं और पूरे गाँव अल्हम्दुलिल्लाह बुलाकर हमारी हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। तो उसके अलावा आप ज़िलाई कोऑर्डिनेटर रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेटर ज़िलाई इंतज़ामिया के चेयरमैन रहे हैं आप, तो उसमें आपका टेन्योर जो है वो कैसा रहा? और ये जो पिछले 2 माह के लिए थोड़ी देर के लिए उन्होंने बहाल किए थे चेयरमैन, उसमें आपका क्या किरदार अदा?
گزارش یہ ہے کہ جب بھی یہ سیاستدان میدان میں آتے ہیں تو یہ بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن دعویٰ تب ہی وہ قابل عمل ہوتا ہے جب اس پہ اس کے پیچھے جو حقیقت موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے موقع دیا ہے، میری یونین کونسل جو چک نمبر 1268 تھی، وہ یونین کونسل ضلع میں سب سے مثالی یونین کونسل تھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میں الیکشن میں آیا یونین کونسل میں، میرے مقابلے مقامی ایم پی اے کے چاچا جان تھے، اور اللہ نے اس ایم پی اے کے مقابلے میں مجھے کامیاب کیا۔ تو کامیابی سے پہلے جو میری یونین کونسل ہے، اس کی جو حالت ہے وہ انتہائی بری تھی، لیکن آج الحمدللہ آپ میری یونین کونسل میں جائیں، تمام دیہات میں جائیں، اور ضلع میں سب سے الحمدللہ ایک مثالی یونین کونسل جو ہے وہ الحمدللہ میری یونین کونسل تھی جس سے میں منتخب ہوا۔ اور یہ پچھلے 2 مہینے جب ہمیں بحال کیا گیا، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں بلکہ چیلنج کرتا ہوں، یقیناً یہ آپ پبلک میں جائے گا، یہ آپ کا انٹرویو، میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جب 2 مہینے یہ چیئرمینوں کی بحالی ہوئی تھی، اس میں کسی چیئرمین نے اپنے حلقے میں کوئی ایک اینٹ لگائی ہو، لیکن الحمدللہ میں نے اپنے تمام دیہات میں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ ہر گاؤں میں دیے۔ جیسے یہ ہمارے قریب ٹھٹھا نہال ہے، یہ مین روڈ سید والا جڑا والا پہ وہ جنازگاہ کو رستہ وہ دیکھنے ابھی وہ ان 2 مہینوں میں نے وہ بنوایا تھا۔ اسی طرح وہ چوٹ شاہ کھو ہے، وہاں پہ میں نے سولنگ دیا۔ اسی طرح 19 چک والا قبرستان 20 سال سے جو نہر سڑک جاتی ہے وہ میں نے نیا سولنگ دیا الحمدللہ اسی ٹنیور میں، اور 12 چک غربی میں میں نے سولنگ دیا ہے، اسی طرح 12 چک شرقی میں دیا ہے۔ مختلف جگہوں پہ وہ جو رستہ 20 چک کی طرف جاتا ہے وہاں پہ میں نے پلیاں بنوائی۔ یعنی کسی نے چیئرمین نے 65 چیئرمین تھے ہمارے جو ضلع کونسل میں، کسی نے گیٹ نہیں لگائی، لیکن الحمدللہ میں نے بہت سارے کام ان 2 مہینوں میں کیے۔ آپ جا کے ان گاؤں میں جہاں میں بتا رہا ہوں، آپ تصدیق کرنے، آپ کو انشاءاللہ گواہی ملے گی کہ یہ کام رائے صاحب نے کیے۔ مطلب وہ 2 مہینوں میں وہ جو دوبارہ وہ ریلیز ہوئے ہیں، تو وہ تو 2 مہینوں میں ابھی ہل جل رہے ہوں گے، تو آپ نے 2 مہینوں میں فٹافٹ اتنے کام جی یقیناً میں نے چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کی تھی، اسپیشلی ریکویسٹ کی تھی، چونکہ ٹینڈر تو اس وقت لگ نہیں سکتے تھے، وہ جو کوٹیشن ہوتا ہے ورک، اس میں نے جو ضلع چیئرمین کا ثواب دیدی ہوتا ہے، اس میں نے اسے درخواست کی کہ میرے حلقے میں یہ چیزیں ہیں، ان میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں ہم مجبور ہیں، تو ان کی مہربانی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور میں نے یہ کام کروایا الحمدللہ۔ صحیح۔ تو رائے صاحب، یہ کافی سالوں سے میرا ایک ذہن میں سوال آتا تھا مجھے کہ پاکستان کی جب ہم حالت دیکھتے ہیں نا، ٹی وی پہ بیٹھ کے جو لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اینکرز یا سیاستدان، تو جب وہ بات کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ صبح جو ہے نا حالات پاکستان کے بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو صبح دیکھتے تھے تو اٹھ کے کوئی نیا اکٹھا کھل جاتا تھا، تو اور ہر بندہ جو ہے نا، ہر سیاستدان یا ہر اینکر ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے فلاں حکومت نے یہ کر دیا، فلاں حکومت نے یہ کر دیا۔ تو جب وہ بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ آگے پیچھے ہوتا ہے تو دوسرا بندہ اس کی جگہ آ کے کہتا ہے جی اس بندے نے یہ کر دیا۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا یہ کیسا نظام ہے، یہ وہ الیکشن کمیشن کون سا الیکشن کمشنر ہے یا کیسا الیکشن کمیشن ہونا چاہیے کہ ان کی سلیکشن کا معیار کیا ہے کہ جب ایک سیاستدان اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرواتا ہے اور اس کے بعد وہ پاس ہو جاتا ہے، الیکشن کمیشن اس کو ٹک کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اوکے یہ الیکشن لڑ سکتا ہے، الیکشن لڑنے کے بعد جب وہ علاقے میں آتا ہے 2 4 سال 5 سال یا جو بھی وہ اپنی کارکردگی کرتا ہے، اس کے بعد اس کی کافی ساری غلطیاں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لو جی کاغذات جمع کرانے سے پہلے اس نے یہ بندہ مارا ہوا تھا، کاغذات جمع کرانے سے پہلے اس نے اتنے مربع جو ہے اس کے اوپر اجارہ داری قبضہ کیا ہوا تھا، یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ پہلے جب اس کی کاغذات نامزدگی جمع ہوتی ہے اس وقت وہ جو ہوتا ہے سلیکٹر وہ کدھر سے آتا ہے، وہ کر کے کدھر بھاگ جاتا ہے، یا اس کو کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں، یہ پلیز بتا دیں۔ گزارش یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، تو جب بھی کوئی کینڈیڈیٹ جا کے اپنی درخواست سبمٹ کرتا ہے
تو اس پہ وہ موقع دیتے ہیں کہ اس پہ آپ اعتراضات کر سکتے ہیں. تو جب کوئی اعتراض کرتا ہے وہ سنتے ہیں اور وہ بالکل میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں. یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں کہ جداتیں بنا لیتے ہیں، اور واقعہ یہ ایسا ہوتا ہے اور ہے، یہ مفادات کی جنگیں بھی چلتی ہیں. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کرپشن کرتے ہیں یا جداتیں بناتے ہیں، یا وہ اپنے اثاثے جو ہے نا، جو ان کے نام ہوتے ہیں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. بعض لوگ اپنے اثاثے وہ اپنے عزیز و اقارب کے نام پہ رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن تو اسی کا پابند ہے نا جو اس کے سامنے آ جائے، اسی کا وہ جواب دے. تو اعتراضات جو بھی ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں. جیسے ہمارے حلقے میں عمران خان صاحب کے وہ توشہ خانہ کے حوالے سے اعتراض ہوا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے سن کے اسے مسترد کر دیا، تو وہ موقع دیتے ہیں. اس میں ان کا نہیں قصور ہے. اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مد مقابل کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ یہ ساری چیزیں پٹ کریں الیکشن کمیشن کے سامنے، جناب یہ مسائل ہیں، تو ان کو وہ سنیں گے، وہ پابند ہوتے ہیں سننے کے. اور ان کے بعد بھی کورٹ میں بھی آگے انسان کے پاس رائٹ ہوتا ہے، وہ جا سکتا ہے. تو اس کے بعد میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ فقہی لحاظ سے یہ ایک سوال ہے کہ فقہی لحاظ سے آپ کے ساتھ کون کون سے لوگ ہیں یا کیا سپورٹ ہے آپ کو؟ یہ دیکھیں جی، ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب الحمدللہ پاکستان کے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. تو یہ ایک فطری معاملہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان جب لیا تھا تو ایک ہی نعرہ تھا پاکستان کا، مطلب کہ لا الہ الا اللہ. دو قومی نظریے کی بنیاد تھی پاکستان میں، اور یہ مسائل کا حل بھی اسی میں ہوگا. یہ سب لوگ غلط بیانی کرتے ہیں، ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا. جب تک ہم اپنی اصل پہ نہیں آئیں گے، جس مقصد کے لیے ہم نے یہ وطن حاصل کیا، جس مقصد کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، اپنی جانیں قربان کی، اپنے مفادات اور اپنی جائیدادیں قربان کی، اپنی جو ہے نا عورتوں کے جو ہے نا وہ آنچل ہم نے اتروائے، اس عزم کے لیے کہ ہم نے پاکستان حاصل کرنا اور کیا کہ ہم اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ رہ سکیں گے. تو ہم اپنے نظریے سے جب پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں تو پھر یہ مسائل کی ہماجگاہ بنتا جا رہا ہے. رہی بات یہ جو مسلکی بات آپ کر رہے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارا سب کا ایمان ہے. ہماری مال و جان، بیوی بچے سب حضور پہ قربان ہیں، اور سب کے سب صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے ساتھ، حسنین کریمین کے ساتھ سب لوگ محبت کرتے ہیں، چونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کے علاوہ انسان مسلمان نہیں رہ سکتا. تو یہ سوال میرا خیال ہے آپ اس لیے کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ میں چونکہ بیسیکلی ایک مذہبی جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان میں ضلع ننکانہ کا جماعت کا اپنا امیر بھی ہوں. یہ جس یونین کونسل سے میں نے الیکشن چیئرمین کا لڑا، یہاں تو اہل حدیث نہیں ہے، لیکن پھر میں کیوں جیت گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ تمام لوگ پیار کرتے ہیں، چاہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ ہوں، چاہے وہ اہل تشیع دوست ہوں، وہ تمام دوست میرے ساتھ محبت کرتے ہیں الحمدللہ. جن کے ساتھ میرا تعلق ہے آج بھی وہ اسی پیار، اسی جذبے کے ساتھ MNA پہ میرے ساتھ کھڑے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ پاکستان میں نفرت پھیلانے کی باتیں کرنا اپنے مقاصد کے لیے، یہ بعض سیاستدان اپنے مقاصد کے لیے، اپنے ووٹ بینک کے لیے یہ مذہبی آڑ لیتے ہیں، اور مذہبی جو ہے نا یہ انتشار کو فروغ چڑھانے کے لیے یہ اپنے مقاصد اس کے پیچھے ہوتے ہیں. باقی کوئی سب ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں، خوشی غمی میں ہم سب الحمدللہ اکٹھے ہوتے ہیں. بھئی یہ دیکھیں، ہم جنازے پہ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ہم شادیوں پہ، ولیموں پہ ہم تمام لوگ، تمام مسالک کے لوگ جمع ہوتے ہیں. بھئی اگر مساجد میں کیوں لوگ نہیں جمع ہو سکتے؟ باقی ہر جگہ، بلکہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، وہ ہماری ایک پنجابی کی مثال، حکے تے سارے اکٹھے ہوندے نے، مسیتاں وچ روڑا ہوندا ہے. حکا وہی ساڈا سنی دوست پیر ہے، وہی ساڈا شیعہ دوست پیر ہے، وہی حکا دوست ساڈا اہل حدیث دوست پیر ہے. ہر بندہ اسے ایک نڑی نو ہی منہ لاندا ہے. لیکن اگر پانی پینا ہے صاف شاف گلاس وچ پینا ہے تو ادو اسی نے فلانے پی لیا فلان. یہ نفرت اور عداوت کے بیج جو ہے نا، یہ بعض لوگ اپنے مقاصد کے لیے بیتے ہیں. آپ ایک شاہ صاحب کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ ان کی آپ کے ساتھ. ہاں جی، سید صدیہ میں شاہ صاحب، وہ میرے والد صاحب کے بھی بڑے اچھے دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. جب میں الیکشن میں آیا تو لوگوں نے کہا کہ جناب وہ تو اہل حدیث ہے. تو انہوں نے کہا وہ میرا بیٹا بھی ہے اور وہ ان کے ساتھ میرا تعلق بھی ہے.
چونکہ میرے بزرگوں کے ساتھ تھا، میں بھی ان سے ملتا تھا، سلام کرتا تھا، تو انہوں نے مسکرا کے فرمایا کہ میں نے تو ان میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو اہل حدیثوں والی ہو، وہ تو ہماری طرح ہم سے بڑھ کر اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، ہم سے بڑھ کر وہ اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو وہ بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا، اور وہ شاہ صاحب وفات پا گئے۔ جب اللہ نے مجھے موقع دیا، میں منتخب ہوا چیئرمین، تو میں نے وہ جو ان کی وہ ہے مزار ہے، قبر ہے، وہ جو ان کے گاؤں کی طرف جاتی، میں نے وہاں سے سولنگ دیا، الحمدللہ، وہ آپ جا کے دے سکتے ہیں۔ تو میں تو اپنے جو لوگ میرے محسن ہیں ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، الحمدللہ۔ بہت اچھی بات ہے جناب رائے عبداللہ صاحب، عبداللہ مجاہد صاحب، آپ سے بہت اچھی باتیں ہوئیں۔ اگر میری کسی بات کا آپ کے دل پہ کوئی اثر ہوا تو معافی چاہتا ہوں، آپ نے بہت اچھے طریقے سے جواب دیے۔ نہیں، دل پہ اثر تو بالکل ہوا ہے، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، اور اثر ہونا بھی چاہیے، مؤثر بات ہے نا آپ کی، شکریہ، السلام علیکم۔ رپورٹ بابو پاکستانی، لگن نیوز، سید والا۔